From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, पाकिस्तान को कर्जे की चाहत में जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने चाइना के हाथों गिरवी रख दिया है। इसकी तफसील ज़रूर हम जानना चाहेंगे, उस पर बातचीत आपके सामने रखेंगे। एक बुनियादी बात है जिसको मैं समझता हूँ हम सबको आप एग्री करेंगे, आपको एग्री करना चाहिए। वो ये है कि देखिए, जो कौम कर्ज़ा उतारने के लिए कर्ज़ा ले, बजाय मेहनत करने के कर्ज़ा उतारने के लिए मेहनत करे, वो मेहनत ना करे, कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा ले और इसको अपनी आदत बना ले, फिर उस कौम का एंड क्या होगा? वो गुलाम ही बनेगी, उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। इस हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहला गोल जो जनरल आसिम मुनीर और चचा टिड्डे शहबाज शरीफ साहब ने हासिल कर लिया है कि वो चाइना से बहुत लंबा कर्जा हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। पहला गोल हासिल हो गया है। अब दूसरा गोल जो है वो किसी सूरत इमरान को ख़त्म करना है, क्योंकि ये जब से सामने आया है इसने सबका नशा ख़राब कर दिया है। एक वक्त में ये चाइना पहुंच गए थे इमरान खान, और उनसे जाके कहा था कि ये एग्रीमेंट जो है इनको जो है दोबारा सोचो, ये सही नहीं है, इसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान है। तो चाइना भी समझता है कि ये लोग ज़्यादा आसान हैं, इनको सिर्फ कर्ज़ा लेने की जल्दी है। ये दो हज़रात आए, इनको कर्ज़ा दो, क्योंकि वो इमरान खान आ गया तो वो तो फिर कहेगा कि नहीं, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे लिए कम। वो ये बातें करता है। अच्छा, हकीकत ये है कि रेकोडेक सऊदीया ने अभी तक पैसे नहीं दिए, वो ख़जाना नहीं ख़रीदा, तो उन्होंने चाइना से बड़ा कर्ज़ा ले लिया। बड़ा कर्ज़ा ही तो उनके पेश नज़र है। अच्छा साहब, आशिक और कर्ज़ लेने वाला, ये लोग इतने हुनरमंद और मशाक हो जाते हैं कि ये हर सूरत में अपना टारगेट हासिल कर लेते हैं। जो इस फील्ड में बहुत अरसे से हो ना, वो अपना टारगेट हासिल कर लेते हैं। वो किसने कहा था कि आप मेरा शेर अगर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट कर दीजिएगा, कि जो दिल लेने का हुनर जानते हैं, जो दिल लेने का हुनर जानते हैं, तरीक़ा वरीक़ा वो सब जानते हैं, जो कर्ज़ लेने का भी जो हुनर जानते हैं, वो किसी न किसी सूरत कर्ज़ पकड़ लेते हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने 31 एमओ साइन किए हैं वहाँ पर इन हजरात ने जाकर। अब ये उसके आपको फ़ायदे बताएंगे कि ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। आप खुद रिसर्च कीजिए, हकीकत पसंदी से उसका जायज़ा लीजिए, ज़रा गहराई में उतरिए और अपने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल लीजिए जेबों से और निकाल के गौर कीजिए कि ये क्या हो रहा है। देखिए, पॉइंट ए, ये जहन में रखिए, पाकिस्तान चाइना का $68 बिलियन का मकरूज़ है। इसको ज़रा ज़रब दे के देख लीजिए आप अपने रुपीज़ में कि कितना बनता है। पॉइंट बी, आज अभी इस साल पाकिस्तान को 470 अरब रुपए डेप्ट पेमेंट के लिए देने हैं चाइना को, जो है ही नहीं। 470 अरब रुपए सिर्फ वो सूद की अदायगी और डेप्ट पेमेंट जो है वो करनी है। और पॉइंट नंबर सी, गौर कीजिए कि अब हमने चाइना से 2,500 अरब रुपए का कर्जा और ले लिया। 2,500 अरब। अब आप बताइए कि ये कर्जा आपकी कितनी नस्लें अदा करेंगी? अदा भी कर पाएंगे? कोई नहीं अदा कर पाएगा, क्योंकि आपकी नेचर ही नहीं है, वो अदा करने वाले लोग ही नहीं हैं। चाहे वो अवाम हो या ख्वास हो,
وہ جو لے لیتا ہے وہ لے لیتا ہے صاحب. ایک دوست کہہ رہے تھے فائق صاحب یہ ملک ایسے ہی چلے گا, آپ فکر نہیں کریں. بھائی 70 سال سے چل ہی رہا ہے نا یار, آگے بھی چلتا رہے گا. قرضہ لیتے رہیں گے, خرچ کرتے رہیں گے. دنیا بھی مجبور ہے, وہ بھی قرض دیتی ہے, تو قرض لیتے رہیں گے, قرض چلتا رہے گا. غریب جو ہے اس کے لیے زندگی تنگ ہوتی رہے گی, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. وہ جو حکمران طبقہ ہے وہ عیاشی کرتا رہے گا. وہ کہتا ہے کہ بھئی اپنی فکر کر لو, اللہ ول ٹیک کیئر آف پور پیپل. وہ ان کی ٹیک کیئر اللہ کریں گے, وہی انہیں سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں اللہ کو. اللہ ان کی ٹیک کیئر کرے, ہم اپنی ٹیک کیئر کر لیں. اچھا, اب یہ جانیے کہ یہ 2500 ارب کا جو قرضہ ہے, اس میں کتنی رقم جو ہے وہ کس کس کی جیب میں جائے گی, یہ تو بعد میں دیکھیے گا, اس کو ایک طرف رکھیے. اچھا, وہ 2 پروجیکٹ کیا ہیں جن پہ یہ قرضہ لیا گیا ہے؟ ایک صاحب وہ ٹرین چلائیں گے کراچی سے پشاور تک, جو چائنا کا سامان بھی آگے بڑھائے گی. پاکستان کی تو کچھ ایکسپورٹ ہے ہی نہیں. چائنا کے سامنے تو کیا, ویسے بھی کیا ہے ایکسپورٹ, اتنی سی ایکسپورٹ ہے. ان ڈبوں میں وہ جو ٹرین لے کے جائے گی اس میں پاکستان کو بھی الاؤ کر دیا اس نے کہ آپ بھی اپنے چند ڈبے اوپر رکھ لیجئے گا. ایک بوگی میں اگر 1000 ڈبے ان کے ہیں تو 15-20 ڈبے آپ اپنے بھی رکھ لیجئے گا. ایک تو یہ پروجیکٹ ہے جس پہ خرچہ آ رہا ہے کتنا, 1900 ارب روپے. اچھا, فائدہ کس کو زیادہ ہو رہا ہے؟ چائنا. پیسے کون ادا کر رہا ہے؟ پاکستان. دوسرا پروجیکٹ, اس میں تو چلو پھر بھی کچھ وہ ہے کہ پاکستان کو کچھ فائدہ ہوئے گا ٹرین کی وجہ سے نا, کچھ تو فائدہ ہوگا نا آپ کو. اچھا, اب آئیے آپ دوسرے پروجیکٹ کی طرف. 600 کلومیٹر کی ایک بڑی ہائی وے بنا رہے ہیں, وہ کے پی سے شروع ہوگی گلگت تک. اچھا, وہ کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ اس میں کیا معاشی استحکام حاصل ہوگا پاکستان کو؟ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. وہ ان کی اپنی ایک حکمت عملی ہے چائنا کی کہ اگر ان پہ حملہ ہو تو یہ یہاں سے آئیں گے, پاکستان کا یہ حصہ جو ہے یہ جنگ کی اس میں آئے گا اور یہ اس کو وہاں پہ وہ کریں گے. اور اس پہ تقریباً کتنا خرچہ آ رہا ہے اس پہ؟ 600 کلومیٹر, 600 ارب. اب وہ پیسے کون ادا کر رہا ہے؟ پاکستان. ڈیفنس ان کا مضبوط ہو رہا ہے, چائنا کا. پیسے پاکستان سے لگوا رہے ہیں, قرضہ چونکہ وہ دے رہے ہیں ہم کو اس لیے. اور یہ بہت خاموشی سے, بہت آرام سے اس کو منظور کر لیا ان دونوں حضرات نے جو وہاں گئے تھے نیگوسیشن کرنے, کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں قرضہ دے دیجئے اور پھر وہ قرضہ ہم تو چلے جائیں گے, آنے والے اتارتے رہیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک سوال میں جاننا چاہوں گا, آپ بھی جاننا چاہیے, آپ کو بھی جاننا چاہیے, اتنے بڑے قرضے کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے؟ غربت ختم کرنے کے لیے, مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھنا چاہیے, جس پہ وہ زور دے رہا تھا عمران خان. اس کے دور میں ایکسپورٹ بھی بڑھنا شروع ہو گئی تھی. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو بجلی کو سستا کرنا چاہیے, دوسرے ذرائع وہ کرنا چاہیے, حاصل کرنے چاہیے. آپ کو ویلیو ایڈڈ گڈز ایکسپورٹ کرنی چاہیے. آپ وہی چاول اور یارن اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ صرف ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے, اتنا سا سنگاپور, اس کو دیکھ لیجئے, کسی سے بھی اپنا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے. وہ سوچ ہی ختم کر دی انویسٹر کی بھی اور پورے ملک میں کہ بھائی ایکسپورٹ بڑھائیے, امپورٹ کم کیجئے, کچھ کمپیٹ کیجئے دنیا میں, کیونکہ ہمارا کوئی ڈریم نہیں ہے نا, پاکستانی قوم کا کوئی ڈریم نہیں ہے. چائنیز ہیں, وہ ایک بڑی معیشت بن کے ابھرنا چاہتے ہیں دنیا میں. انڈیا بھی ایک بہت سائنس کی دنیا میں ترقی کر کے اور ایک بڑی معیشت کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے. بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر کے اپنے آپ کو ایک بڑا ٹائیگر بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے. ہم کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟
پوری پاکستانی قوم سب کو شامل کر لیجئے، نہ دنیا نہ آخرت، کوئی چکر نہیں ہے، بس بے سبب جیے جا رہا ہوں میں۔ ایک آدمی آیا ہے جو اپنا ایک موٹو لے کے آیا ہے کہ قوم کو جگاؤں اور جو ہے وہ آگے بڑھوں اور ترقی کریں، کرپشن فری ہو، میرٹ ہو، تو اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا ہے کہ یہ ہمارا نشہ خراب کرتا ہے صاحب یہ آدمی ہیں، اور اس سے کسی صورت جان چھڑائیے اور پھر جاری رہیے کام۔ وہ ایک صاحب اکثر وہ جملہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، لگے رہو کیا، لگے رہو منا بھائی، یا کچھ ایسے ہی کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، مطلب کیپ ڈوئنگ اٹ۔ تو وہ صورتحال انہوں نے پاکستان میں پیدا کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا قرضہ جو لے رہے ہیں، یہ پاکستان کو ضرورت ہے اس بات کی اس وقت؟ یہ پاکستان کو ٹکڑوں میں بیچ رہے ہیں۔ ارے بیچ بھی صحیح نہیں رہے آپ۔ یہ کے پی سے وہ گلگت تک کی روڈ جو ہے وہ تو اربوں خربوں میں بیچنی چاہیے تھی۔ اگر بیچنا ہی ہے تو ایسے بیچتے، کیونکہ آپ آنے والے 50 یا 100 سال تک بھی چائنا کا قرضہ نہیں اتار سکتے، اس سوچ کے لوگ اگر آتے رہے جو آج ہیں برسر اقتدار، کہ زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد قرضہ لو۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ قرضہ لیا، موٹر وے بنا دی، اس کا قرضدار آیا تو اس کو دوسرے کسی سے لا کے جو ہے وہ قرضہ اس کا قسط دے دی، اگر وہ آیا تو اس سے دوسرا والا آیا تو اس سے کہا اچھا ایسا ہے کہ یہ موٹر وے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ، آپ گروی اس کو رکھ لیں، اس سے پیسے لے لیں، اور خود لندن چلے گئے۔ یہ اکانومی پاکستان کی چلا رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو قرضہ لینے میں ماہر ہے نا، میں اکثر آپ سے بات کہتا ہوں کہ یہ کرپشن کرنے کے ماہر لوگ ہیں، قرضہ مانگنے کے۔ اگرچہ قرضہ جو ہے وہ بھیک مانگنے سے ایک سٹیپ ہی ذرا کم ہے، لیکن وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ شہباز شریف وہ سعودی کے حکمران کے پاس گئے تو تھے، ہم بیکاری نہیں ہیں، ہمیں ایک دفعہ پیسے دے دیجئے، محنت سے کام کریں گے اور پیسے لوٹا دیں گے، ضرورت پڑ گئی ہے، وقت آ گیا ہے۔ اس رنگیلے سے آپ پوچھئے کہ تم ایک ملک کے پرائم منسٹر ہو، تم نے اربوں خربوں روپے باہر رکھے ہوئے، تم نے، تمہارے بھائی نے، وہ یہاں لا کے انویسٹ کر لو۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم وہاں جا کے کہتے ہو کہ ہم بیکاری نہیں ہیں، آپ ایک دفعہ اور پیسہ دے دیجئے، اور اپنے خراب وہاں چھپا کے رکھے ہوئے۔ انہوں نے بھی، جرنیلوں نے بھی، سب نے پیسے باہر رکھے ہوئے، دوسروں سے کہتے ہیں ذرا ہمیں پیسے دے دو۔ یار دوسرے کیا پاگل ہیں کیا وہ آپ کو ایسے پیسے دیتے رہیں اور آپ خرچ کرتے رہیں؟ ایک وہ ہے ان کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتا ہے خواجہ، جی ہم تو وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں جی امریکہ کے، وہ تو بس کھینچے گا تو مر جائیں گے، ہم نے تو وہ کرنا ہے جی جو وہ کہے گا۔ یہ آپ کی نیشنل لیڈرشپ ہے، یہ لوگ پاکستان چلا رہے ہیں۔ چائنا کو اچھے لوگ ملے ڈیل کرنے کو۔ ایک طرف وہ ہے عمران خان جو چائنا جا کے کہتا ہے کہ نہیں یہ ایگریمنٹ اس کو جو ہے دوبارہ دیکھو، اس میں پاکستان کا نقصان ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ ایک یہ لوگ ملے کہ بس جلدی سے قرضہ دے دو، تو وہ کس کو پسند کرے گا؟ وہ انہی کو پسند کرے گا۔ مطلب کیا ضرورت ہے ہمیں اتنا بڑا قرضہ لینے کی جس سے نہ غربت ختم ہوگی نہ مہنگائی ہوگی؟ وہ ذرائع جن پہ کام کر کے ہم اپنی معیشت بہتر کر سکتے ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، قرضہ لینے پہ نگاہ ہے، بس قرضہ لے کے ہی معیشت ٹھیک ہوگی۔ قرضہ لے کے معیشت پاکستان کی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سے جلد سے جلد فوری طور پہ پیسے مل جاتے ہیں اور یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں باہر۔ یہ چل رہا ہے پاکستان میں۔ صرف ایک امید ہے مجھے، اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے، کہ خدا اگر رب ذوالجلال کو پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے جانا ہے، تو اس کو آزادی ملے اور آزادی سے کام کرنے کا موقع ملے، اور اگر اس کو باہر نکال کے انہوں نے کسی سے شہید کروا دیا تو پھر ایسے ہی ملک چلے گا جیسے چل رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔
اس کے لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہنا چاہیے آخر وقت تک۔ حقائق یہی ہیں، تلخ ہیں، دل کو افسردہ کرنے والے ہیں، لیکن کیا کریں، حقیقت یہی ہے۔ بتاؤ 2500 ارب روپے کا مزید قرضہ لیا ہے، اور وہ کتنے ارب ان کی جیبوں میں جائیں گے یہ آپ سب کو علم ہوگا۔ دعا کیجئے، ثابت قدم رہیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کپتان کو جلدی واپس لائے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین اس کو یہ ہمت دے دیں، قوم کو یہ شعور دے دیں کہ نہیں، ڈٹ کے کام کرنا ہے، محنت کے ذریعے قرضہ اتارنا ہے، مزید قرضہ نہیں لینا، اس سوچ کو ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ یہ سوچ ایلیمنیٹ ہوگی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجئے گا۔ ہمارے سامنے بہت بڑی، انہوں نے میرے لیے تو بہت پہلے سے انہوں نے کچھ ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ وہ اتنا اچھا جا رہا تھا، چاہے اتنے لوگوں تک میں پہنچ رہا تھا، اس کو بڑا شرنک کروا دیا ہے انہوں نے۔ روز لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں یار نوٹس ہی نہیں آتا آپ کا، کوئی کہتا ہے آواز نہیں آ رہی، کوئی کہتا ہے فلم ریپیٹ ہو رہی۔ تو ان سب کا مقابلہ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ پروگرام کو شیئر کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔